मसलन फी का मिस्ल ईसा, अली तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल थी। कभी मूसा अलैहिस्सलाम से मिला रहे हैं, कभी ईसा अलैहिस्सलाम से। अल्लाहु अकबर। बल्कि हदीस तशबीह जो है तो तुम्हारी मिसाल ऐसे है, तुम्हारी मिसाल ऐसे है, आगे पूरी हदीस सुने फिर आप नहीं कहेंगे कि तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है। फ़इन्नल यहूद कद अबग़ज़त हो, यहूदियों ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ किया, इतना बुग़्ज़ किया कि हत्ता बहुतु उम्महु, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर इल्ज़ाम तक लगा दिया। फ़इन्नल यहूद, और यहूदियों ने क्या किया, फ़इन्न ईसाइयों ने क्या किया, मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि उन्हें हद से बढ़ा दिया, हद से इतना बढ़ाया कि अल्लाह का बेटा कह दिया। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और सही हदीस है, अली तुम्हारी वजह से दो लोग जहन्नम में, दो किस्म के तबके जहन्नम में जाएंगे। एक तबका वो जो तुम्हें तुम्हारी मनाकिब को, महामिद को घटाएगा, ऐसे बदबख्त वजूद है, मुबग़िज़ जो बुग़्ज़ करेगा, जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मर्तबे को घटाएगा, नऊज़ु बिल्लाह, अली को बुज़दिल कहेगा, ऐसे बदबख्त भी हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो खुलफ़ करेंगे, और खुलफ़ ऐसे करेंगे कि उनका मकाम इतना बढ़ाएंगे कि उन्हें अंबिया से अफजल करार देंगे। उनका मकाम इतना बढ़ाएंगे कि अपनी किताबों में ये लिखेंगे कि नऊज़ु बिल्लाह जिब्राईल ने ख़यानत की। आना तो हज़रत अली के पास नबूवत लेके था, लेकिन वो नबूवत लेके गए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। इतना बढ़ाएंगे, अली को मुश्किल खुशा कहेंगे, हाजत रवा कहेंगे, मासूम अनिल ख़ता कहेंगे। ये खुलफ़ है अहलुस सुन्नह वल जमात। मेरा अक़ीदा ये है, अंबिया के बाद, फ़ातिमा के बाबा के बाद, अंबिया के बाद, अबू बकर उमर उस्मान के बाद, इस कायनात में जो सबसे बड़ा मकाम है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। और ये इत्तिफ़ाक़ी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मनाक़िब महामिद अब वजहुल्लाह करमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम लोगों ने इस्तेमाल किए। कोई सही रवायत ऐसी हो मुस्नद जिसमें ये मौजूद हो, ये खुलूफ़ की कैफियत हैं। अच्छा, करमल्लाहु वजहहु भी खुलूफ़ है। बस उनके साथ रज़ी अल्लाह तआला देखें, अद्दुआ लहुम कुर्बत, तीन चीज़ें मनहजी तौर पर होनी चाहिए। सहाबा इकराम, अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। पहली चीज़ क्या है, जब उनसे मोहब्बत करना, ये हमारा ईमान है, हुब्बुहुम दीनुन। और दूसरी चीज़ वल इक्तिदा बिहिम वसीला, उनकी पैरवी करना, उनके रास्ते का इंतखाब करना, उनके मनहज का इंतखाब करना, ये जन्नत में जाने का तरीका है। और तीसरी चीज़ क्या है, वद्दुआ लहुम कुर्बा, उनके लिए दुआ। जब भी नाम है रज़ी अल्लाह अन्हु, और रज़ी अल्लाह अन्हु कोई छोटा नाम है, रज़ी अल्लाह दुआ है, वैसे बहुत बड़ी दुआ है, अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह उनसे राज़ी हो, दुआ है। और ये अल्लाह ने ये जुमला जिक्र किया, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, कहीं यूँ जिक्र किया, कहीं यूँ जिक्र किया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए। ये जुमला, और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, रबानी साहब, ये कि छोटा इम्तियाज़ है। इस इम्तियाज़ में तुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के महामिद, जैसा कि जिक्र कर रहे थे, हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हु, कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, ये महामिद कम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जुमला आपने अपने नवासों के लिए भी कहा, ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, और तो किसी दूसरी शख्सियत के लिए नहीं है जी, ये कहा आपने। एक सहाबी हैं हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला, बड़े अजीम सहाबी हैं, शहीद हुए, उनके लाशे के करीब आप खड़े हैं, सही हदीस है, आप फरमा रहे हैं जुलैबीब मुझसे है और मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है और मैं जुलैबीब से हूँ। तो मुख्तलिफ मौके पर आपने इम्तियाज़ात से नवाजा साहबा को, लेकिन हज़रत अली का मकाम, इससे कौन इनकार कर सकता है। इसी तरह एक मशहूर हदीस है जामे तिर्मिज़ी के अंदर, मन कुन्तु मौला फ़अलीयुन मौला, जिसका मैं दोस्त, मैं इसका मैंने यही करता हूँ, आप कामूस देखें, मुंजिद देखें, लुगात देखें, तराजिम देखें, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका उसका अली मौला है। क्या मायना, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है, बड़ी फजीलत है। और ये मकाम कोई छोटा नहीं है कि अली से दोस्ती अल्लाह के रसूल से दोस्ती है, अली से मोहब्बत अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। ये इम्तियाज़ कितना बड़ा इम्तियाज़ है। और फिर ये जुमला, आप ये सवाल भी कर लेना, ये मौला का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल ने किसी और के लिए भी कहा है, कैसे पूछ सकते हैं बंदा, बिल्कुल कहा है। एक आपके गुलाम हुआ करते थे ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला, आपने उनसे फरमाया था, अंत मौलाना व अखाना, आप हमारे दोस्त भी हो, आप हमारे भाई भी हो। मुद्दा ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की महामिद लात, मैंने शुरू में जो बयान किए, कितना महामिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली से वो मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन और ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िकुन। अली से बुग़्ज़ कौन करेगा, जिसके दिल में मुनाफ़िक होगा। मुद्दा सिर्फ इतना अलामा सा मौजूद है, उम्मीद है इत्तिफ़ाक़ करेंगे, खुलूफ़ नहीं बल्कि सही हदीस क्या है। हज़रत अली से मोहब्बत में खुलूफ़ क्या है, उसकी कोई हद बताएं ताकि हम खुलूफ़ से बचें, इंतहाई मोहब्बत में जाएं। पहले मरहले में तो इन्होंने कहा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के लिए ये इस्तिलाह और ये ताबीर वजहुल्लाह की नहीं आई। मैंने बयान किया कि रसूल खुदा ये फरमाते हैं, अना सैयदुल बशर व अलीयुन सैयदुल अरब, अलीयुन करमल्लाहु वजहहु यनाबियुल मवद्दा, ठीक है, यनाबियुल मवद्दा सलेमान कंदूज़ी, ठीक है, उसमें ये बयान हुआ है। उसके अलावा आप देखें, इसी रिवायत की तायीद करते हुए हज़रत अबू बकर से
بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے تو موجود ہے نا، تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی یہ عبادت، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے، ایک جوان آیا کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے، علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو۔ تو کہا کہ علی کو بلا لیں، جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا، کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا اللہ کے ہاتھ نے ہے۔ یہ تو معروف اور مشہور تھا، بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گیا، ابن اسیر جزری عز الدین جس کا نام ہے، کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو؟ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے، تو لغت کی ان کی کتابیں، لغت پہ ان کا بڑا کام ہے، محدث ہے، اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے۔ وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں۔ کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟ جب علی کو دیکھتے تھے، کیوں علی وجہ اللہ ہے، کیوں علی کرم اللہ وجہہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اقضى ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ کہتے جاتے، علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا، حضرت علی کو کہتے تھے۔ اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اصحاب رسول، اصحاب رسول۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے دیں، مجھے آگے بڑھنے دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ النظر الی جو ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جملہ یہ مجھے کہنے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست، ٹھیک ہے؟ مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے سرپرست بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جاتا ان معنوں میں کہ مولا کا مطلب یہ ہے، یہ تقریباً 18-19 معنی آپ نکالیں گے۔ میں کہتا ہوں جب بھی آپ کلام کی معنی کو نکالتے ہیں، لفظ کے معنی کو، تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ پسوند اور پیشوند کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ وہاں پر نبی یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول بتا رہے ہیں کہ میں کس معنی میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری جان پر، تمہاری مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی، اگر رسول کسی کی گردن اڑا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے۔ اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی، اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ حکم صبر ہے، حکم ہے آپ کو کہ آپ صبر کریں، اور حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ دین اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کتب اہل سنت سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے، ہاں یہاں مولا سے مراد سرپرست، النبی اولی بالمؤمنین، پسوند اور پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے، یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے، یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث الدار میں کہا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له اطیعوا، ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو، یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں علی منی کا منزلتی من ربی، یہ وہی علی۔ اچھا عجیب روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ جملہ سن لیجیے، سوائے کے محرقہ کی روایت ہے اور ریاض النظرہ کی روایت، کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر سوال بنتا نہیں ہے۔ یہ روایت پڑھنے تھے مجھے، یہ روایت
روایت پڑھنے تھے، پھر آپ اس کو لکھتے رہیں. سوائے کہ محرکہ اور ریاض النظر کی یہ روایت ہے، قال جاء ابو بکر و علی یزوران قبر النبی. ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہے رسول خدا کے قبر کی زیارت کے لیے آئے. اچھا، زیارت یہاں پر معلوم ہوتا ہے بدعت نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی بڑھے بعد وفاتی بستۃ ایام، بعد وفات ستۃ ایام. اور تو حضرت علی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام ابی بکر تقدم، آپ آگے بڑھیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں مان قلت تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی بمنزلتی من ربی. میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اب یہ علی شباب میں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شباب میں ہونے کی وجہ سے خلافت نہیں دی گئی، یہ وہ علی شباب میں ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں اس فرد پر کہ جس کے لیے رسول خدا سے میں نے یہ سنا علی منی بمنزلت من ربی، علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں. اللہ حکم. مطلب آپ کی طرف ہے 2-3 ابہام ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے ان چیزوں میں. یہی اگر مفتی علامہ صاحب محسوس نہ کریں، یہی وہ غلو ہے جس کا میں بیان کر رہا تھا. یہی وہ تجاوز ہے. اب آپ نے گھنٹہ بات کر لی تو بات سن بھی دینا. یہی وہ تجاوز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک روایت ہم باری باری بیان کریں گے. حضرت نے کئی چیزیں بیان کی اور یقیناً فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مراتب اور مناقب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار وہ ہوتا ہے جب بندہ غلف کرتا ہے. اب النظر الی وجہ علی عبادہ والی روایت جو ہے، تمام محدثین نے اس روایت میں اس کو ضعیف کہا ہے. تمام محدثین. میں آپ کو ضعیف اور موضوع میں فرق ہے. آگے تو سن لیں، بات تو سن لیں، موضوع میں آنے والی ہے. سن تو لیں. میں آپ کی بات پہ نہیں میں نے بولا، ایک دفعہ بولا آپ نے کہا میں بات کر لوں، میں خاموش ہو گیا، تو یہ مناسب نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ بات آپ نے کر لی، اب سن لیں. ٹھیک ہے نا. اس حدیث پر الموضوعات کس کی ہے؟ ابن جوزی کی ہے، جس میں تمام موضوعات جمع کیے. وہ کہتے ہیں لا یصیح من جمیع طرقی، کسی طرق سے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں اس حدیث میں ایک سے زیادہ مقامات پر راوی موضوع اور باطل. حضرت نے موضوع کا ذکر کیا. امام شوکانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں روایات میں 2 راوی موضوع ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ روایت موضوع تر روایت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے جیسا اس دن ہم نے ذکر کیا تھا اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، کیوں نہ اللہ کے ولی کو دیکھنا افضل عمل ہے عام طور پر مومن کے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا، یہ فرمانا کہ فرمان رسول ہے. اچھا پھر اس موضوع پر پھر موضوع بناتے جانا، موضوع گھڑتے جانا. اپنا حوالہ نہیں دے رہا. پھر آپ میری بات آپ کر لیجیے گا اپنی بات پہ. حضرت اپنی بات تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں. اب تک آپ مجھے شاباش دے رہے تھے، آپ تھوڑا سن لیں، تھوڑا یہ بات بھی سن لیں. تو حضرت اس ضعیف نہیں یہ موضوع ہے. امام شوکانی میں نے ذکر کیا، علامہ البانی میں نے ذکر کیا، الموضوعات ابن جوزی میں نے ذکر کیا. پھر وہاں کے صفحے اگر چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے بات یہ ہے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر خلفاء سے ثابت کرنا کہ انہوں نے یہ کہا، اس کی ترجمانی کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا. قطعاً جب یہ روایت ایک چھوٹا سوال ذہن میں آ گیا، اکثر سنتے ہیں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر سمجھی جاتی ہے اہل سنت کا. تو جی ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، موضوع حدیث معتبر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں موضوعات میں سے، موضوعات کچھ جگہوں پہ راوی موضوعات ہیں. ویسے تو ایک راوی بھی موضوع آ جائے، آپ بات پوری ہونے دیں، ایک راوی بھی موضوع آ جائے وہ حدیث موضوع ہو جاتی ہے. ایک راوی بھی موضوع آ جائے، اور موضوع کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زندگی آپ کے ساتھ رہے، بچپن آپ کے ساتھ، لڑکپن آپ کے ساتھ، ہجرت سے پہلے آپ کے ساتھ، ہجرت کے بعد آپ کے ساتھ، 27 جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے. کتنی روایتیں مروی ہیں. حضرت علی حدیث روایت کرنے میں کتنے محتاط ہیں. کتنی روایتیں آپ نکالیں، آپ کو پتہ چلے گا اتنے محتاط ہیں. اور ہم ان سے محبت کرنے والے، ہم غلوف کرتے جائیں ان کے فضائل پہ. وہ خود اتنے محتاط ہیں حدیث بیان کرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو. بتائیں سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ 2 شخصیات نے گزارا. ایک حضرت علی نے گزارا، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا. اپنے بستر پر کسے علامہ صاحب نے کسے بٹھایا تھا، کسے سلایا تھا؟ حضرت علی کو سلایا تھا. امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے حوالے کی. 6 سال کی عمر میں مسلمان کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی نے پڑھا تھا. 6 سال کی عمر میں. سارے مناقب ہیں، لیکن ان کی منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ، اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ. بھائی آپ یہ دیکھیں وجہ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ بات تکمیل ہو جائے. اسی طریقے پر کرم اللہ وجہ ہو، ہماری دعا ہے، بہترین جملہ ہے، لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ جو سلف نے کہا
جو اسلاف نے کیا، جو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین میں، آپ اسی کو رکھیں. حضرت علی میں نے ابھی آج بھی جمعہ پڑھایا، پچھلا جمعہ پڑھایا، پچھلا جمعہ پڑھایا، ختم. موضوع کمال کا موضوع ہے یار. صرف ایک سوال، امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا صحیح بخاری میں، کتابوں میں ہے نا؟ امام بخاری کتب میں موجود ہے علیہ السلام، لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب تصنیف ہو رہی ہے. اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کوئی بھی ہوا مقلد تو نہیں امام بخاری. یہ جملہ امام بخاری ہو، جہاں فضائل علی آتے ہیں بہت بڑے وہاں آپ پر غلوف کا نام لیتے ہیں. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام اگر لکھ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے. آپ یہ حتمی کیسے کہہ سکتے ہیں علیہ السلام لکھا ہے؟ علیہ السلام کا جملہ اتفق فیہ علماء العرب والعجم، علیہ السلام کا جملہ عرب اور عجم کے علماء اتفاق کرتے ہیں یہ انبیاء کے لیے. اس کا مطلب آپ نے نبی بنا دیا. امام بخاری نے نہیں لکھا، آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر لکھا بھی ہے تو ہم معتقد تھوڑی ہیں ان کے. بس یعنی امام بخاری نے لکھا وہ قابل قبول نہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیں جو جس روایت کو یہ موضوع قرار دے رہے ہیں ضعیف، حضرت نے بہت ساری باتیں کی اور رہ جائیں گی. پھر ابن کثیر میں ایک حوالہ دیا، یہ جملہ کہنے تھے ابن کثیر کتاب بدایہ و نہایہ میں، یہ جملہ آیا ہے. سیوطی نے کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے. یہ روایت ان بزرگوں نے جو ان کے ہاں باقاعدہ نامینیٹڈ بزرگوار ہیں وہ اس روایت کو لاتے ہیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے موضوع قرار دیتے ہیں. النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126، میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236، الفوائد المجموعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کیا پتہ آپ ایسے ہی نام لیتے ہوں حقیقت میں نہ ہو. یہ دیکھیں نا، بات سنیں، آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو نظر آ جائے کتاب میں سامنے السلام ہے، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا موجود ہے صحیح یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ایسے بولتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ صلوات علیہم، کیسے وہ آئے مجیدہ کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو. خود قرآن مجید میں موجود ہے، خود ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے سلام ہے. ایسے کہتے ہوں یہ کتب موجود ہیں، یہ ان کے حوالے موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ چاہیں گے تو کتب ان کے سامنے ہوں گی، وہ حوالے ٹھیک ہے نا. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں. کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں، موضوع تو ضعیف بھی پڑھ لینا چل جائے گا، ضعیف بھی پڑھ جائے چل جائے گا. ضعیف سنا دیں، کوئی ضعیف سنا دیں. پھر آتے ہیں اس کے بعد سنا دیں، ضعیف سنا دیں، ضعیف چل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو بکر یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اکتست رجلا بثلاثۃ من الرسل بخن بخن لہذا الرجل. یا رسول اللہ آپ نے اس شخصیت کا مقایسہ کیا 3 رسولوں کے ساتھ. من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جن کو 3 رسولوں کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا تعرف یا ابا بکر، کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ قال اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو الحسن علی بن ابی طالب. قال ابو بکر بخن بخن لک یا ابا الحسن و این مثلک یا ابا الحسن. یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے. خوارزمی بیان کرتے مناقب میں اس کو پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے. پھر دوسری روایت ہے، ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. قال من سرہ ان ینظر الی اعظم الناس، کون ہے جو کہ عظیم انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو؟ منزلتاً و اقربہم قرابتاً و افضلہم دالتاً و اعظمہم غناءً عن رسول اللہ، جو فضیلت میں، کرامت میں، قرابت میں سب سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ قریب ہو. فرماتے ہیں فلینظر الی ھذا الطالع، دیکھو وہ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے، اس کی طرف دیکھو. یہ تمام روایتیں موجود ہیں، یہ تمام روایتیں معتبر ہیں. ابھی جو ہے معتبر روایتیں 2-3 حضرت علی کی فضیلت میں بیان کر دوں. حوالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا حوالہ کنز الاموال میں حضرت علی. اب جب تک آپ یہ مطالعہ کریں آپ کو جو ہے نا یہ فائدہ دے گا. کوڈ لگایا ہوا ہے آپ نے، کیا فائدہ؟ کوڈ کھل گیا، یہ دیکھیں کوڈ کھل گیا. اچھا اب میں بتا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ میں کتنا پختہ ایمان و یقین تھا. فتح مکہ کے قریب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی ہیں حاتم بن بلتہ، بڑے مشہور صحابی، بدری صحابی ہیں. ان سے غلطی سرزد ہو گئی. وہ غلطی کیا سرزد ہوئی کہ انہوں نے خط لکھا. حضرت دیکھیں ذرا یہ پہ رہ جائے گا، دیکھ لیں آپ، نوٹ کر لیں. بڑی کمال کی انہوں نے خط لکھا کہ مشرکین مکہ کو کہ اللہ کے رسول تیاری فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اطلاع دینا شروع کی تھی. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی، فلاں عورت مل جائے گی آپ کو، اس سے یہ خط برآمد کر کے رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تلاشی لی، خط نہیں ملا. اس عورت سے کیا کہتے ہیں، لچک کچھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے خط نہ ہو اس کے پاس. اس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا خط ضرور ہوگا، میں نے اس سے نکالنا ہے. عورت سے کیا کہتے ہیں، اگر تمہارا پیٹ بھی پھاڑنا پڑا تو میں پیٹ پھاڑ کے بھی خط نکالوں گا، تمہیں چھوڑنا نہیں. تمہارا سر بھی اگر سر کے اندر تم نے چھپایا وہاں سے بھی نکالوں گا، کیونکہ فاطمہ کے بابا نبیوں کے سردار کائنات کے امام غلط بات نہیں کر سکتے.
جب عورت کو یقین ہو گیا کہ بچنے والی نہیں ہوں تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکالا اور حضرت علی کے حوالے کیا. یہ حضرت علی کا کمال ایمان تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر نفسی کی کیا کیفیت، کیا کہنے، یعنی یہاں سے ثابت ہوا رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے، رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے، اور اسی علم غیب پر علی کا اتنا کامل ایمان ہے کہ اسی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. نبوت پہ کامل